व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं आपके साथ इंतज़ार हुसैन मतरुमा। आज के लेक्चर में हम हैमलेट की उर्दू में समरी डिस्कस करेंगे। ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। जो स्टूडेंट बीएस ऑनर के हैं या एमए इंग्लिश के हैं तो उनको आज की समरी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। उनको ये समरी लाजमी सुननी चाहिए। चलते हैं समरी की तरफ। शेक्सपियर का ये ड्रामा डेनमार्क के एक नौजवान शहज़ादे हैमलेट के गिर्द घूमता है। यहाँ पे आपको एक पॉइंट क्लियर करते जाएं अपने साथ साथ कि डेनमार्क का शहज़ादा था, यानी ये स्टोरी हैमलेट की है। हैमलेट एक प्रिंस था, ये एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट है। साथ ही ये भी एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट है कि वो डेनमार्क का था। हैमलेट का बाप अचानक मर जाता है और इसकी माँ मलका जर्ट्रूड अपने देवर क्लाडियस से शादी कर लेती है। यानी हैमलेट की मदर का नाम जर्ट्रूड है और उसके सेकंड फादर जिससे वो शादी करती है, जो कि उसके चचा होता है, तो उसका नाम क्लाडियस है। यूं क्लाडियस अपने भाई के मरने के बाद बादशाह बन के बैठ जाता है। ये सब कुछ इतना अचानक और गैर मुतवक्के होता है कि हैमलेट दुखों से चूर हो जाता है। हैमलेट जहां एक तरफ अपने बाप की अचानक वफात से गमगीन होता है, वहाँ माँ की इसके चचा से इजलत में की गई शादी इसको ज़िंदगी से दिल बर्दाश्ता कर देती है। बाप के मरने के बाद उसे तख्त का वारिस होना था, लेकिन उस तख्त के छिन जाने से ज़्यादा अपनी माँ की बेवफाई का दुख होता है। क्लाडियस का कहना था कि हैमलेट का बाप यानी सीनियर हैमलेट, यहाँ पे एक और पॉइंट भी क्लियर करते जाएं कि हैमलेट के फादर का नाम भी हैमलेट था। सांप के डसने से हलाक हुआ है, लेकिन हैमलेट दिल ही दिल में अपने चचा और माँ को अपने बाप की मौत का जिम्मेदार समझता है। जर्ट्रूड और क्लाडियस को इसका गम गलत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैमलेट अपने गम को किसी तौर पर छुपा नहीं सकता। वो हर वक्त मातमी लिबास में मलबूस नज़र आता है और दुनिया वालों से बेजार नज़र आता है और तन्हाई में मौत की ख्वाहिश करता है। हैमलेट के एक करीबी दोस्त होरेशियो को एक दिन महल सराय के संतरी बताते हैं कि वो कई रातों से सीनियर हैमलेट यानी हैमलेट के बाप का नाम भी ड्रामे में हैमलेट ही बताया गया का भूत देख रहा है। वो रात के वक्त एक मुकर्रर वक्त पर ज़ाहिर होता है और फिर गायब हो जाता है। होरेशियो इब्तदा इस बात पर यकीन नहीं करता, यानी शुरू में वो यकीन नहीं करता। ताहम संतरियों के इसरार पर होरेशियो इस वाक़ये की तस्दीक के लिए एक रात इनके महल दरवाजे पर पहरा देता है। 12 बजे के करीब हैमलेट के बाप का भूत वाकई ज़ाहिर होता है, जो ज़िंदा हैमलेट से मुकम्मल मुशाबत का हामिल होता है। ताहम इसका रंग जर्द होता है। वो होरेशियो से कुछ कहना चाह रहा होता है, लेकिन इसी दौरान सुबह काज़िब हो जाती है और मुर्ग अजानें देने लगते हैं और वो भूत फ़ौरन ही गायब हो जाता है। होरेशियो ये सब देखकर बहुत हैरान होता है। वो इसे एक बदशगुनी करार देता है। ताहम अपने साथ मौजूद संतरियों से मशवरे के बाद वो ये तमाम वाक़या हैमलेट के इल्म में लाने का फ़ैसला करता है। अगली सुबह होरेशियो ये तमाम वाक़या अपने दोस्त हैमलेट के गोश गुजार करता है। हैमलेट जो पहले ही दुखों से चूर होता है, मज़ीद गमनाक हो जाता है। ताहम वो भी इसे एक बदशगुनी ही करार देता है। इसके ख्याल में शायद इसका बाप इससे कुछ कहना चाहता है, इसलिए इसकी रूह कब्र में भी बेचैन है और उससे मिलने की मुतमन्नी है, यानी ख्वाहिशमंद है। वो फैसला करता है कि रात वो भी पहरेदारों के हमरा इस जगह मौजूद रहेगा जहां इसके बाप का भूत ज़ाहिर हुआ था। रात के पिछले पहर जब हैमलेट, होरेशियो और चंद सिपाही पहरा दे रहे होते हैं, वो भूत दोबारा ज़ाहिर होता है। हैमलेट उसे देखकर खौफ और हैरानगी के आलम में पुकारता है और उससे पूछता है कि वो अपनी कब्र से निकल कर क्यों यूं दहशत के आलम में घूम रहा है।
اس پر وہ بھوت ہیملیٹ کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کرتا ہے۔ ہیملیٹ کے دوست اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہیملیٹ جو زندگی کو اب ایک بوجھ سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور ہوریشیو اسے درخواست کرتا ہے کہ وہ بھوت کے قریب نہ جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ کوئی بدروح ہو اور اسے نقصان پہنچائے۔ لیکن ہیملیٹ ان کے مشوروں کو رد کر دیتا ہے اور بہادری سے بھوت کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ وہ بھوت ہیملیٹ کو تنہائی میں لے جا کر بتاتا ہے کہ دراصل وہ مرا نہیں، بلکہ اسے قتل کیا گیا تھا، اور اسے قتل کرنے والا اس کا اپنا بھائی کلاڈیس تھا، جو ایک لمبے عرصے سے اس کی سلطنت، اس کی بیوی اور اس کی زندگی اتھیانے کے درپے تھا۔ چنانچہ ایک دن جب وہ حسب معمول دوپہر کو باغ میں سو رہا تھا، اس کا بدنیت بھائی موقع پا کر اندر آ گیا اور اس کے کان میں ایسا زہر انڈیلا جس کی وجہ سے اس کا سارا خون جامد ہو گیا اور اس کا جسم فالج زدہ ہو گیا، اور چند ہی لمحوں میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ ہیملیٹ کا باپ اسے ترغیب دیتا ہے کہ وہ اس کے قتل کا بدلہ لے، اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے جب تک وہ اپنے چچا کو قتل نہ کر دے۔ تاہم وہ اسے تنبیہ کرتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ کوئی ظلم روا نہ رکھے اور اس کا معاملہ خدا اور اس کے ضمیر پر چھوڑ دے۔ ہیملیٹ اپنے باپ کی روح سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ ضرور لے گا، تاہم ماں کو کچھ نہیں کہے گا۔ یہ سب کچھ کہہ کر وہ روح غائب ہو جاتی ہے، اور اس دوران ہیملیٹ کے دوست ہوریشیو اور مارسیلس بھی اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ جاتے ہیں، تاہم ہیملیٹ ان سے وعدہ لیتا ہے کہ وہ کسی کو بھی اس بھوت کے ظاہر ہونے کے بارے میں نہیں بتائیں گے، مزید یہ کہ وہ آئندہ پاگل پن کا ڈرامہ کرے گا، لیکن حقیقت میں پاگل نہیں ہوگا۔ دراصل ان پے در پے حادثات نے ہیملیٹ کے ذہن پر یقیناً اثر کیا ہوتا ہے۔ مزید اسے معلوم ہوتا ہے کہ کلاڈیس ہر دم اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، چنانچہ اسے مطمئن کرے اور اپنے اندر ابلتے ہوئے انتقام کے جذبے کو چھپانے کے لیے ہیملیٹ پاگل پن کا ڈرامہ شروع کر دیا۔ اس طرح کلاڈیس اور جرٹروڈ دونوں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ان واقعات سے پہلے جب ہیملیٹ ایک خوشگوار زندگی گزار رہا تھا، وہ ایک درباری پولونیس کی بیٹی اوفیلیا سے محبت بھی کرتا تھا۔ پولونیس بادشاہ کا ایک وفادار لیکن قدرے بے وقوف درباری ہے، اور ہیملیٹ اس بات سے بخوبی واقف ہے۔ چنانچہ وہ بادشاہ اور ملکہ تک اپنے پاگل ہو جانے کی خبر پہنچانے کے لیے اوفیلیا کے پاس دریدہ پہرن ہو کر جاتا ہے اور اس کے سامنے پاگلوں جیسی حرکات و سکنات کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اوفیلیا اس بات سے سخت رنجیدہ ہوتی ہے اور تمام واقعہ اپنے باپ پولونیس کے گوش گزار کرتی ہے۔ وہ اسے ہیملیٹ کا وہ خط بھی دکھاتی ہے جس میں ہیملیٹ نے انتہائی جذباتی انداز میں اس سے اپنی محبت کا ارادہ کیا ہوتا ہے۔ پولونیس فوراً اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہیملیٹ کے دماغی خلل کی اصل وجہ اس کے باپ کی وفات نہیں بلکہ عشق ہے۔ چنانچہ وہ بادشاہ اور ملکہ تک تمام بات پہنچا دیتا ہے۔ وہ بادشاہ اور ملکہ چھپ کر ہیملیٹ اور اوفیلیا کی گفتگو بھی سنتے ہیں، جس میں ہیملیٹ اور اوفیلیا ایک دوسرے سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں اور شکوے شکایتیں کرتے ہیں۔ یوں بادشاہ اور ملکہ کو ہیملیٹ اپنے پاگل پن کے حوالے سے مطمئن کر دیتا ہے۔ اب ہیملیٹ کا اصل مسئلہ اپنے باپ کے قتل کا انتقام لینا تھا، لیکن یہ اس کے لیے اتنا آسان کام نہ تھا، کیونکہ اولاً تو خون بہانا خود اس کی فطرت کے خلاف تھا۔ وہ ایک انتہائی نفیس شخص ہے جو شاعری، موسیقی اور فنون لطیفہ میں دلچسپی رکھتا ہے،
اور مفکرانہ خیالات کا حامل ہے۔ دوئم، کلاڈیس بادشاہ ہونے کی وجہ سے ہر وقت اپنے گرد حفاظتی گارڈ رکھتا تھا اور کبھی بھی اکیلا نظر نہ آتا تھا۔ سوئم، اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا بھی دشوار تھا کہ اس نے جو بھوت دیکھا ہے کیا وہ واقعی اس کے باپ کی روح ہے یا کوئی شیطانی روح اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اس سے کوئی غیر اخلاقی جرم کروانا چاہتی ہے۔ ہیملیٹ اسی شش و پنج میں رہتا ہے اور فوراً انتقام نہیں لے سکتا۔ وہ خود کو کوسنے بھی دیتا ہے کہ وہ اپنے باپ کا انتقام نہیں لے رہا، لیکن اسے ذہنی کشمکش سے چھٹکارا نہ پا سکا۔ انہی دنوں محل میں چند اداکار آ گئے جو مختلف جگہوں پر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ہیملیٹ چونکہ فن اداکاری میں کبھی گہری دلچسپی رکھتا تھا، اس لیے ان میں چند ایک ہیملیٹ کے پرانے دوست اور جاننے والے تھے۔ ہیملیٹ نے ان کا بڑی گرمجوشی سے استقبال کیا اور ان سے ڈرامے کے موضوع پر خاصی دلچسپ بحث کرتا ہے۔ وہ ان سے ٹرائے کی جنگ، وار آف ٹرائے میں بادشاہ پریمیم کے قتل اور اس کی ملکہ ہیکیوبا کی حالت زار بیان کرنے کی فرمائش کرتا ہے۔ وہ اداکار اس دل پذیر انداز میں یہ قصہ بیان کرتا ہے کہ سب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس پر ہیملیٹ آزردہ ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ جب یہ اداکار اور دوسرے لوگ ایک قصہ سن کر اتنے رنجیدہ ہو گئے ہیں تو وہ کیسا بیٹا ہے جو اپنی حقیقی باپ کے قاتل کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ اس دوران اسے ایک خیال آتا ہے کہ وہ ان اداکاروں کے ذریعے ایک ڈرامہ دیکھنے کے لیے وہ بادشاہ، ملکہ اور تمام درباریوں کو بھی دعوت دے گا، اور اس دوران کلاڈیس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ بھی لیتا رہے گا۔ اگر کلاڈیس نے اس موقع پر کسی قسم کی پریشانی کا اظہار کیا تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ اس کے باپ کی روح بالکل درست کہہ رہی تھی۔ اس نے ہورائشیو سے بھی درخواست کی کہ وہ ڈرامے کے دوران بادشاہ کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہے۔ جب بادشاہ، ملکہ اور تمام درباری آ جاتے ہیں تو کھیل شروع ہوتا ہے۔ ڈرامے کا نام چوہے کا پکڑنا، ماؤس ٹریپ رکھا گیا ہے، جس میں وینا ایک نواب کا قتل دکھایا گیا ہے۔ نواب کا نام گونزاگو ہے جو اپنی بیوی بیپٹسٹا سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ بیپٹسٹا اپنے خاوند گونزاگو سے جبلہ عروسی میں عہد کرتی ہے کہ اگر وہ اس سے پہلے مر گیا تو وہ دوسری شادی نہیں کرے گی، بلکہ اس کے غم میں مر جانا پسند کرے گی۔ پھر منظر بدلتا ہے اور گونزاگو کا ایک قریبی رشتہ دار اسے بالکل اسی انداز میں زہر دیتا ہے جس طرح کہ ہیملیٹ کے باپ کے قتل کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کے مرنے کے کچھ دیر بعد ہی بیپٹسٹا اپنے خاوند کے قاتل سے شادی کر لیتی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد کلاڈیس کی حالت گہر ہو جاتی ہے۔ ہیملیٹ کو بھی، جو اس کے قریب بیٹھا اس کے تاثرات کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے، اس کی اندرونی کیفیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ آخری منظر ختم ہونے سے پہلے ہی کلاڈیس اچانک خرابی طبیعت کا بہانہ بنا کر وہاں سے اٹھ جاتا ہے اور ڈرامہ ختم کرنا پڑتا ہے۔ ہیملیٹ کو آخرکار اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ بھوت نے جو کچھ کہا تھا وہ حقیقت پر مبنی تھا، اور در حقیقت کلاڈیس ہی اس کے باپ کا قاتل اور غاصب ہے۔ کچھ دیر بعد ملکہ جرٹروڈ ہیملیٹ کو اپنے کمرے میں بلاتی ہے۔ دراصل کلاڈیس کو یہ ڈرامہ دیکھنے کے بعد احساس ہو جاتا ہے کہ ہیملیٹ اس کے جرائم سے آگاہ ہو گیا ہے،
چنانچہ وہ ملکہ کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ہیملیٹ کو بلائے اور اس سے نتائج کی سنگینی سے آگاہ کرے۔ اس لیے ملکہ ہیملیٹ کو سمجھانے کے لیے اپنے کمرے میں بلاتی ہے، لیکن کلاڈیس یہ سوچ کر کہ کہیں ملکہ ماں ہونے کی وجہ سے ہیملیٹ سے ہونے والی گفتگو سے اسے مکمل طور پر آگاہ نہ کرے، وہ پولونیس کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ وہ ملکہ کے کمرے میں پردے کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو جائے اور ماں بیٹے میں ہونے والی گفتگو سنے۔ چنانچہ ملکہ ہیملیٹ کو تنبیہ کرتی ہے کہ اس نے اپنے باپ یعنی موجودہ بادشاہ اور ماں کو اپنے اس طرز عمل سے بہت دکھ پہنچایا ہے۔ ہیملیٹ اسے یاد دلاتا ہے کہ اس کا باپ موجودہ بادشاہ نہیں بلکہ مرحوم بادشاہ تھا۔ ملکہ اس پر غصے میں آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم بھول گئے ہو کہ تم کس سے مخاطب ہو۔ اس کے جواب میں ہیملیٹ کہتا ہے کہ کاش میں بول سکتا کہ تم میری ماں اور اپنے دیور کی بیوی ہو۔ ملکہ اس پر ناراض ہو کر باہر جانے لگتی ہے، لیکن ہیملیٹ پکڑ کر بٹھا لیتے ہیں۔ ملکہ اس پر خوفزدہ ہو جاتی ہے کہ کہیں ہیملیٹ اپنے پاگل پن میں اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ پولونیس بھی پردے کے پیچھے سے چلانے لگتا ہے، مدد، ملکہ کی مدد کرو۔ ہیملیٹ یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید پردے کے پیچھے بادشاہ چھپا ہوا ہے، اس جگہ پر تلوار کے وار کرتا ہے، تاہم پردہ ہٹانے پر اسے پولونیس کی لاش وہاں نظر آتی ہے۔ اب ہیملیٹ ملکہ سے صاف گوئی سے بات کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ اس پر طعن و طنز کے تیر برساتا ہے کہ اس نے ایک ہیرے جیسے شخص کو بلا کر ایک گھٹیا انسان سے شادی رچا لی ہے۔ وہ اس کے ضمیر پر کچوکے لگاتا ہے کہ کس طرح اس کا باپ اس سے محبت کرتا تھا، لیکن اس نے ایک غاصب اور مجرم سے شادی کر لی۔ اس دوران ہیملیٹ کا باپ کا بھوت دوبارہ ظاہر ہوتا ہے اور ہیملیٹ کو جلد انتقام لینے کی ترغیب دیتا ہے، لیکن جرٹروڈ اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ ہیملیٹ جرٹروڈ کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ فوراً کلاڈیس سے میاں بیوی والا تعلق ختم کر دے، پھر ہی وہ خدا اپنے مرحوم خاوند اور بیٹے کے سامنے سرخرو ہو سکے گی۔ جرٹروڈ اس کی تمام باتیں ماننے پر تیار ہو جاتی ہے، لیکن آخر میں وہ اسے دوبارہ طنزاً کہتا ہے کہ وہ اب جا کے اپنے خاوند کو یہ نہ بتا دے کہ میں پاگل نہیں ہوں بلکہ پاگل پن کا ڈرامہ کر رہا ہوں۔ پھر وہ پولونیس کی لاش کو گھسیٹ کر لے جاتا ہے اور اسے ٹھکانے لگا دیتا ہے۔ پولونیس کے قتل کے بعد اگرچہ کلاڈیس کے ہاتھ ایک اچھا موقع آ گیا تھا کہ وہ ہیملیٹ پر فرد جرم عائد کر کے اسے قتل کروا دیتا، لیکن عوامی رد عمل کے خطرے کے پیش نظر اور ملکہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس نے ہیملیٹ کو جلاوطن کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ملکہ کو تجویز دی کہ وہ ہیملیٹ کو قانونی کارروائی سے بچانے کے لیے فوراً انگلستان بھجوا دے۔ چنانچہ ہیملیٹ اپنے دو بے وفا دوستوں روزن کرانٹز اور گلڈنسٹن کے ساتھ برطانیہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں ہیملیٹ کو سازش کی بو محسوس ہوئی اور اس نے اس سفارتی خط کو کھول کر پڑھا جو کلاڈیس نے برطانیہ کے بادشاہ کے نام روزن کرانٹز اور گلڈنسٹن کو لکھ کر دیا تھا۔ اس میں کلاڈیس نے لکھا تھا کہ ہیملیٹ کو برطانیہ کی سرزمین پر پہنچتے ہی قتل کروا دیا جائے۔ اس پر ہیملیٹ نے انتہائی چابک دستی سے اپنا نام کاٹ کر وہاں روزن کرانٹز اور گلڈنسٹن کا نام لکھ دیا اور خط کو اس کی مقررہ جگہ پر رکھ دیا۔ اتفاق سے وہ جہاز جس پر ہیملیٹ اور دوسرے لوگ سوار تھے، اس پر بحری قزاق حملہ کر دیتے ہیں۔ ہیملیٹ ان بحری قزاقوں سے لڑتا ہوا ان کی کشتی میں سوار ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے ساتھی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جہاز لے کر بھاگ جاتے ہیں۔
بحری قزاقوں کو جب یہ علم ہوتا ہے کہ وہ ایک شہزادہ ہے تو وہ بادشاہ سے رحم کی امید کرتے ہوئے اسے واپس ڈنمارک کے ساحل پر پہنچا دیتے ہیں۔ ہیملٹ اپنے محل کی طرف واپس جا رہا ہوتا ہے کہ راستے میں ہی اسے ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کی محبوبہ اوفیلیا کو دفن کیا جا رہا ہوتا ہے۔ دراصل اپنے باپ پولونیس کی اچانک وفات سے اس معصوم لڑکی کو سخت دکھ پہنچتا ہے، اور جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اسے قتل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا محبوب ہیملٹ ہے تو وہ ذہنی توازن کھو دیتی ہے اور آخر اسی حالت میں ندی میں ڈوب کر مر جاتی ہے۔ اب بادشاہ، ملکہ اور اوفیلیا کا بھائی لیٹیز اس کی قبر پر پھول چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ملکہ اس موقع پر غم زدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ تو اوفیلیا کو اپنے ہیملٹ کی بیوی بنانے والی تھی، جبکہ لیٹیز اپنی بہن کے ساتھ مر جانے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ اس دوران ہیملٹ بھی سامنے آ جاتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اوفیلیا سے اتنی محبت کرتا ہے کہ 40,000 بھائیوں کی محبت بھی اس کے سامنے کم تر ہے۔ لیٹیز اپنے باپ کے قاتل کو اپنے سامنے پا کر اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا اور ہیملٹ سے گتھم گتھا ہو جاتا ہے، تاہم لوگ ان کو علیحدہ کر دیتے ہیں۔ اب کلاڈیس ایک اور چال چلتا ہے۔ وہ لیٹیز کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ ہیملٹ کو ایک دوستانہ مباشرت کی دعوت دے، لیکن اسی دوران ایک زہر میں بچھی تلوار استعمال کرے، یعنی زہر میں بھیگی ہوئی تلوار استعمال کرے اور یوں ہیملٹ سے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے۔ لیٹیز اس سازش کا حصہ بننے کو تیار ہو جاتا ہے اور ہیملٹ کو مقابلہ کے لیے چیلنج کرتا ہے۔ ہیملٹ اس چیلنج کو قبول کر لیتا ہے، اگرچہ دوستانہ مبارزت میں کن تلواریں استعمال کی جاتی ہیں، لیکن لیٹیز ایک تیز اور زہر میں بھیگی ہوئی تلوار چنتا ہے۔ لڑائی کے دوران وہ ہیملٹ کو ایک زخم لگاتا ہے۔ ہیملٹ اس بات سے آگاہ نہیں ہوتا کہ اس پر ایک مہلک وار ہو چکا ہے، تاہم تلوار بازی کے اس عمل میں اتفاقاً لیٹیز کی زہر میں بھیجی تلوار ہیملٹ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور ہیملٹ بھی لیٹیز کو ایک زخم لگاتا ہے۔ اس وقت جرٹروڈ کی چیخ سنائی دیتی ہے کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ دراصل کلاڈیس نے ایک پیالہ شراب کا تیار کر کے رکھا ہوتا ہے جس میں اس نے زہر ملایا ہوتا ہے۔ اس کا خیال ہوتا ہے کہ اگر ہیملٹ تھک کر پینے کو کچھ طلب کرے گا تو اسے یہ پیالہ دیا جائے گا تاکہ اگر وہ کسی طرح لیٹیز کے وار سے بچ گیا تو اس زہر سے نہ بچ سکے، لیکن غلطی سے وہ پیالہ جرٹروڈ پی لیتی ہے، جو یہ مباشرت بڑے انہماک سے دیکھ رہی ہوتی ہے، اور یوں مرنے سے پہلے وہ چلا کر ہیملٹ کو اس سازش سے آگاہ کر دیتی ہے۔ ہیملٹ فوراً دروازے بند کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس دوران لیٹیز جو زخم کھا کر گر پڑتا تھا اسے بتاتا ہے کہ دراصل یہ ساری سازش کلاڈیس کی تیار کردہ ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ تلوار جس سے تمہیں اور مجھے زخم لگایا انتہائی خطرناک زہر میں بھیگی ہے اور دنیا کا کوئی تریاک اب ہمیں موت سے نہیں بچا سکتا۔ اس پر ہیملٹ وہی تلوار لے کر کلاڈیس پر حملہ کر دیتا ہے اور یوں اپنے باپ کی روح سے کیا گیا وعدہ پورا کر دیتا ہے، لیکن خود مرنے سے پہلے وہ ہوریشیو سے درخواست کرتا ہے کہ وہ دنیا کو اس ظالم شخص کے ظلم کے بارے میں بتائے۔ یوں ایک نیک دل شہزادہ اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے اور ملک کی حکومت ناروے کے شہزادے
فورٹن براس کو منتقل ہو جاتی ہے جو اس وقت وہاں حملہ آور ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کی ہماری سمری اپنے اختتام کو پہنچی۔ تو اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ اس کو سبسکرائب کر